बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम आप देख रहे हैं गैब की बातें महमूद आवान के साथ। डिश नेटवर्क के चैनल 684 आज टीवी यूएसए। इंशाल्लाह इसी चैनल पे आप बाकायदगी से ये प्रोग्राम हफ्ते की शब रात 9 बजे इंशाल्लाह आइंदा भी देखा करेंगे। ये प्रोग्राम हमने 2 साल पहले शुरू किया था। आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि जितनी पजीराई आपने इस प्रोग्राम को बख्शी, जितना मकबूल आप ही की वजह से ये प्रोग्राम हुआ, उसके लिए हम तहे दिल से आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, थोड़ी सी मैं आज ये इस अपॉर्चुनिटी या एक मौका मैं लेना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम की बैकग्राउंड के बारे में आपको मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ। मकसद इस प्रोग्राम जब हमने शुरू किया था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बाज़ारी लोग, 2 नंबर लोग और डब्बा पीर जो मुख्तलिफ़ हरबों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम यूज़ बल्कि अब्यूज़ करके लोगों की जेबें बटोरते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, अमलियात के नाम से, तावीज़ात के नाम से, दुआओं के नाम से, इस्तिखारों के नाम से। तो इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ यही था कि उन लोगों से आपको बचाया जाए और उसके मुतबादिल एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया जाए कि जिसमें सिर्फ़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की नुसरत हासिल करने के लिए, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए अल्लाह के बताए हुए तरीके, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके और अल्लाह के बरगुज़ीदा लोगों के बताए हुए तरीक़ों से आपकी मुश्किलात हल की जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब भी रहे, लेकिन फिर कुछ मसले ऐसे आ गए कि हमें पता चला कि जो हमारा ओरिजिनल थॉट था, जो ओरिजिनल मकसद था इस प्रोग्राम का, उससे हम शायद थोड़ा सा हट गए हैं। तो अब दोबारा इंशाल्लाह हम तौबा करके फिर अपने ओरिजिनल मकसद पे आए हैं कि आपकी मदद की जाए, आपकी परेशानी दूर की जाए, खा वो मुआशी हों, खा वो मुआशरती हों या नफसियाती हों या तबई हों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों से और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के बताए हुए तरीक़ों से। मैंने बहुत दफ़ा अर्ज़ किया इस प्रोग्राम में कि अल्लाह का एक गैबी निज़ाम है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो पूरी तरह अपनी पूरी ताकत के साथ कार फरमा है। हमारा बुनियादी जो ईमान है, उसकी शर्त है, ये बुनियादी शर्त है कि हम उस गैब के निज़ाम पर ईमान लाएँ। कुरान की जो इब्तिदाई होती है अलिफ लाम मीम, उसके बाद युमिनून बिल गैब, कि वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पे। हमारे आज के जो मेहमान हैं, पहले भी आपसे इनका तारुफ़ हो चुका है, हमें बड़ी खुशी है कि वो दोबारा तशरीफ़ लाए हैं। माशाअल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। ये पीएचडी की है इन्होंने इस्लामियात में, और जैसे कि आपको इनकी बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि दीन के बारे में बहुत ये संजीदा अपना एक नुक्ता नज़र रखते हैं। और चूँकि एक ऐसे ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है कि जिसमें रूहानियत का बहुत बड़ा दखल रहा है, तो रूहानियत के मैदान में भी इन्होंने बहुत तरक्की हासिल की है अपने बुज़ुर्गों से। अमलियात और तावीज़ात के मामले में भी इन्होंने बहुत काम सीखा है और ये फ़ी सबीलिल्लाह लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं आज इस बारे में इनसे एक सवाल भी करूँगा कि ये जो है कि लोगों से आप कीमतें तय करते हैं कि ये दुआ के इतने पैसे होंगे, इस तावीज़ के इतने हज़ार डॉलर होंगे, इवन इस्तिखारा करने के $2000 होंगे, या आप हमसे बात करेंगे तो आपको $3 पर मिनट टेलीफोन पे आपका ख़र्च आएगा। तो मैं इनसे ये सारी बातें पूछूंगा कि आए ये जायज़ है? हदिया और नज़राना और कीमत तय करना, इसमें क्या फ़र्क है? हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अहम कोशिश करेंगे कि अहम मालूमात इस ये जो गैबी निज़ाम है इसके बारे में हम आप तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोबारा तारफ़ करा दूँ, डॉक्टर शहज़ाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ आज हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? आपका आज दूसरा प्रोग्राम है, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें तो और मैंने बरकतें जैसे अता अर्ज़ फरमाए। किया थोड़ा सा कि गैबी निज़ाम तो है, जी अल्लाह के बंदों की दस्तरस भी हो जाती है गैबी निज़ाम पे। जी अल्लाह का ख़ुद वादा है कि मैं अपने इल्म में से जिसे चाहूँ अता भी करता हूँ, ये बातें तो तय हैं। लेकिन इस इल्म को यूज़ करना अपने इंटरेस्ट के लिए या अपनी ज़ात के लिए कि आपका बैंक बैलेंस भरता रहे, आपकी जेबें भरती रहें। यानी कई दफ़ा मुझे ख़्याल आता है कि जो लोग आपके पास आते हैं वो पहले से ही परेशान होते हैं,
کسی کو بیماری ہے، کسی کے بچے کا مسئلہ ہے، کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہے، ظاہر ہے کوئی پریشان لوگ ہی آتے ہیں، تو ان کو مزید پریشان کرنا کہ بھائی اتنے پیسے دو گے تو تمہارا کام ہوگا، اس تعویذ کے اتنے $100 ہیں، اس تعویذ کے اتنے $1000 ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی ذاتی حیات طیبہ اور پھر حضور کے بعد صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، امت کے علماء، فقہاء، نجباء، اولیاء، صوفیاء، ان کی آج بھی جتنی بھی کتابیں بھری پڑی ہیں ان کے واقعات، سوانح اور تذکروں سے، وہ تمام کے تمام پوری امت کے لیے اظہر من الشمس ہیں کہ نہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ، نہ اہل بیت اطہار، نہ کسی بھی ولی کامل یا شیخ طریقت نے ایسا کوئی بھی ذریعہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ تعویذ، دم وغیرہ یا کوئی بھی شخص اپنی دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی مشکل لے کر ایسے بندوں کے پاس حاضر ہوا ہو اور انہوں نے قیمت وصول کی ہو یا کوئی بھی معاملہ طے کیا ہو۔ رہا مسئلہ ہدیے کا یا تحفے کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں تحفے دو اور لو، وہ دینا بھی ہے اور لینا بھی ہے۔ جہاں تک آج کل کے پروفیشنل لوگوں کا تعلق ہے، یہ تو لیتے ہی لیتے ہیں، دینے کا کوئی کام نہیں ہے ان میں۔ لیکن ولی کامل یا شیخ طریقت یا صوفیاء کرام آج بھی ان کی درگاہیں آباد و شاد ہیں اور پوری امت ان سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ وہاں پر ہر غریب کو، بھوکے کو، جس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، 3 وقت کی روٹی بھی ملتی ہے، کپڑا بھی ملتا ہے، ایسے شیوخ کرام کے دروازوں سے انہیں جانے کے لیے کرایہ تک ملتا ہے۔ تو یہ کون سے شیوخ یا صوفیاء یا کون سے یہ لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر ہدیے جو مقرر کرتے ہیں اور نام بھی اس کا ہدیہ دیکھتے ہیں؟ ایسا تو اس جو کمایا ہوا وہ جو ذریعہ ہے اس سے تو شرم آتی ہے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو تو باقاعدہ طور پر پھر باہر بیٹھ جانا چاہیے، اور یہ ایک جو بزنس کا ذریعہ بنا لیا ہے ان لوگوں نے، یہ دین کو نہیں بنانا چاہیے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑی اچھی طرح اس کو کلیئر کیا ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ نام ہدیے کا یوز کیا جاتا ہے۔ جی 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 دیکھیں، تحفہ کو زبردستی تو نہیں لیا جاتا کسی سے، جی، تحفہ تو دل سے دیا جاتا دل ہے۔ سے دیا جاتا ہے۔ آپ کسی سے نہیں کہہ سکتے اوے میری آج برتھ ڈے ہے چل مجھے تحفہ دے، یا میرے آج یہ کیا ہے مجھے تحفہ۔ تحفہ تو دل سے ہے۔ دل سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی نذرانہ یا ہدیہ اپنی مرضی سے دیتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ جائز۔ لیکن کسی کی مدد کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کہیں سے آ گیا ہے کوئی تعویذ تو مطلب آپ کے پاس ہندوؤں کے پاس بھی بڑے ہیں اور چوڑوں کے پاس بھی ہیں، بالکل، تو اس سے طے کرنا وہ جائز نہیں ہے بالکل قطعاً جائز نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی قطعاً کہ مجھے اجازت اتنے نہیں۔ پیسے دو گے، کیونکہ میں نے تو بہت سے لوگوں کے مجھے کالے بھی آئیں، انہوں نے بڑے شکوے بھی کیے کہ جی پہلے ہوتا تھا کہ یہ اتنے پیسے دو، ہم نے کہا جی کام تو ہوا نہیں، اچھا مزید اتنے پیسے دو تو پھر کام نہیں کرتے، اب اتنے پیسے دو گے تو کام ہوگا ورنہ پہلے بھی گئے۔ تو یہ تو بہت ہی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو، یہ تو پروفیشنل لوگ ہیں۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کے اس طرح لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استحصال کرنا، ان کو کوئی خوف نہیں آتا خدا کا؟ قرآن مجید نے ان لوگوں کا ذکر اس انداز میں کیا، لیشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا، یہ میری آیتوں کو بڑے ہلکے داموں میں بیچتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر ان کے لکھوک ہا، کروڑ ہا، ارب ہا روپے بھی وصول کرتا ہے تو اللہ کی آیتوں کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، وہ پھر بھی ہلکے دام ہی ہوں گے۔ اور حقیقتاً یہ قیمتی دام کیا ہوں گے کہ للہیت اور فقط دین اسلام کے لیے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور انسانیت کی صحت و درستگی کے لیے جو کام کیا جائے گا، رب کائنات جو اس کا ریوارڈ اور اجر عطا فرمائے گا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مہنگا دام اس وقت ملے گا اور اجر کی صورت میں ملے گا، وہ مہنگا دام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا،
اور یہ بات بڑی اب واضح ہو گئی ہوگی آپ پہ، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جو لوگ اس طرح کے کاروبار میں ہیں آپ ان سے دور ہی رہیں، انشاءاللہ اسی میں آپ کی خیر ہے، اسی میں بہتری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ پہلے ایک کال لے لیں۔ جی بسم اللہ۔ سعدیہ ہیں کینیڈا سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایکچولی اپنے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ایک بات پوچھنی تھی۔ میرے ہسبینڈ ڈرنک کرتے ہیں اور یہ مطلب بہت پرانی، بقول ان کے یہ 25 سال پرانی ان کی عادت ہے، اور میری شادی کو آلموسٹ 12 سال ہونے والے ہوں۔ میں 12 سال سے سمجھا رہی ہوں، کبھی پیار سے کبھی غصے سے، مطلب میں جتنی طریقے سے دعا کر کے جو بھی کچھ کر سکتی تھی وہ میں نے کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ ابھی تک یہ ان سے عادت نہیں ترک ہو رہی ہے۔ اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کہ اس قسم کی عادتوں میں پڑے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ اللہ میاں ان سے یہ جی جی عادت چھڑوا دیں، انشاءاللہ۔ اور یہ اس جی قسم کی جو بہت بہت عادت، شکریہ اور آپ کا آپ جی۔ کو پتہ ہے ڈرنک کرنے والوں کی ہائپر جی جی کتنے ہو جاتے ہیں، جی اتنا جی جی اینگر جی ان میں آ گیا ہے۔ ہاں، اس لیے تو یہ جو قباحت ہے، اس لیے تو اس کو اتنی سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ میری بہن، بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے روحانی تعلیم کے علاوہ ان کے لیے باقاعدہ طور پر تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے روشناس بھی کروایا جائے، اور میڈیکلی اعتبار سے، طبی اعتبار سے اس کے نقائص اور اس کے جو معاشرتی، معاشی اور گھریلو ہر حوالے سے جو اس کے خرافات ہیں ان سے بھی آگاہ کیا جائے، اور پھر ان کو اس حوالے سے کہ آخرت میں اس کی کیا سزا ہے، اور بطور خاص آپ کے لیے اس دنیا کے اندر، اور پھر بچوں پر اس کا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بھی آگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جہاں تک روحانیات کا تعلق ہے، آپ ان کے لیے بطور خاص سورہ مزمل اور سورہ یاسین، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر دم بھی کیا کریں، پانی پہ پھونک مار کے ان کو پلایا بھی کریں، اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ اگر آپ روزانہ 313 مرتبہ الحمد سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک پڑھ کر پانی پہ پھونک مار کے پلائیں، اور ان کے چھینٹے ان کے چہرے پہ چھینٹے بھی ماریں، تو اللہ رب العزت انہیں شفا یابی عطا فرمائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم تک پوری نہیں پڑھنی؟ پوری نہیں پڑھنی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک وقت ہوا ہے بریک کا، ربیع الاول ختم ہوا چاہتا ہے، جی ربیع ثانی کی آمد ہے، جی تو اس مہینے کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم جیسے بریک سے واپس آئیں گے انشاءاللہ بات کریں گے۔ بہت ساری کالز بھی ہیں، وہ بھی لیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں، ہمارے اسپانسر ہیں ڈیئر آرگینک رائس۔ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ FDA اپرووڈ ہے یہ، کیونکہ اس میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کولیسٹرول نہیں ہوتا اس چاول میں۔ چاول تو ہم کھاتے ہی ہیں، ہماری غذا کا ایک بہت اہم جزو حصہ ہے، مرغوب غذا ہے ہماری، تو کیوں نہ ڈیئر رائس ہم یوز کریں، تاکہ اس کے ساتھ جو اس کے مضمرات ہیں کہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، اور جو اس میں ہوتی ہے وہ شوگر کی وجہ سے، شوگر کی بھی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ گروسری اسٹور جائیں تو ڈیئر رائس لے کے آئیں، ذائقہ بھی اس کا بہت زبردست ہے، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بہت ہی بے شمار ہیں۔ ہمیں آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں محمود آوان کے ساتھ، آج ٹی وی USA پر چینل 684 آن ڈش نیٹ ورک۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ کالر ہیں، تو اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کروں تو کالز لے کول ہیں لیوزیانا سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم وعلیکم محمود صاحب۔ السلام۔ جی میں کمال بات کر رہی ہوں لوزیانا سے۔ جی جی فرمائیے۔ جی محمود صاحب، ایک سوال میرا چھوٹا سا آپ سے اور ایک چھوٹا سا شیخ صاحب سے ہے۔ جی جی شیخ صاحب سے مجھے یہ پوچھنا تھا
کہ جیسے مطلب بعض روایتوں میں حدیث کی کتابوں میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کو علاج وغیرہ صحابہ کرام کو فرمایا تھا اس زمانے میں، انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے جو علاج کیا اس کے لیے کیا وہ معاوضہ لے سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں ہدیہ یعنی تم لوگ لے سکتے ہو، اور بعض روایتوں میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھی حصہ ڈالو. تو اگر آپ حضرات جیسے شیخ صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں، اگر ہدیہ نہیں لیں گے تو ان کا گزر بسر اور یہ سب چیز گزارا کیسے ہوگا؟ مطلب ظاہر ہے وہ بھی علماء کرام ہیں، ان کی بھی تو روزی جی بہت اللہ اچھا، تعالیٰ نے بڑا اچھا سوال ہے. اب ان دوسرا سے یہ سوال ہے اور آپ سے یہ سوال ہے چھوٹا سا محمود صاحب، جیسے بھی پروگرام کے شروع میں آپ بتا رہے تھے کہ جیسے جعلی پیر وغیرہ، ہم جیسے سادہ لوگ ہیں جیسے ہمیں تو نہیں آئیڈیا ہوتا. 2 سال ماشاء اللہ آپ کے ساتھ پروگرام کیا، ایک مائنڈ بن گیا. جو سب سے پہلے آپ شیخ لائے تھے ان کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ، تو اب یہ پھر سیکنڈ نمبر پہ ایک اور آئے تھے، اب تھرڈ نمبر پہ آئے. تو اب یہ ڈپا پیر جو آپ بتا رہے ہیں جی کہ ان سے ذرا ہوشیار بھی رہنا ہاں چاہیے، جی تو یہ بالکل. کس آئیڈیا ہوگا کہ کون ٹھیک ہے اور کون اچھا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا اور دیتا ہوں، بڑا ہی آسان ہے یہ. نیکسٹ ٹائم کوئی اور آ جائے تو کس طرح پتہ چلے گا ہم ٹھیک کس ہے، طرح کس کے اوپر بہت یقین کرنا ہے؟ کمل یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بڑا ہی آسان ہے. جو پہلا سوال ہے وہ تو ڈاکٹر صاحب خیر آپ کو جواب دیں گے، اس کا آپ نے احادیث کوٹ کی ہیں. لیکن یہ 2 نمبر جعلی پیر کا تو بڑا آسان ہے. جو بندہ آپ سے پہلے قیمت طے کرتا ہے نا کہ جی اس تعویذ کے اتنے پیسے، استخارے کے $2000 اور فلانا بات کرنے کے $3 اور اس کے اتنے، وہ ڈبہ پیر ہے. آپ ان کو دیں اپنی خوشی سے، جو مرضی دیں، وہ لینا جائز ہے. آپ ان کو نذرانہ دیں، آپ ان کو ہدیہ دیں، بہت زیادہ دیں اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے. مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پریشان لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، کوئی بیمار ہے، کسی کے بچوں کا مسئلہ ہے، کسی کے بچے کی شادی نہیں ہو رہی، میاں بیوی کے جھگڑا، آلریڈی ان کی زندگی اجیرن ہے. تو اور بہت سارے لوگ آتے کہتے ہیں جی ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہمارے پاس روزگار نہیں ہے، ہماری ریگولر انکم نہیں ہے. تو بابا جس کے اوپر قرضہ ہے، جس کی انکم نہیں ہے، جو پہلے ہی بیچارہ مرا ہوا ہے، اس کو اور مارنا اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، تو اس میں آپ کو کوئی اتنی لمبی چوڑی جستجو یا تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہیں پتہ چل جائے گا کہ کون بندہ صحیح ہے کون غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اب فرمائیے کہ انہوں نے جو حدیث بتائی ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ انہوں نے تو سب کچھ جائز قرار دے دیا. میں کچھ ٹائم تھوڑا سا زیادہ آپ سے لینا چاہوں گا. میری بہن، جو آپ نے احادیث کوٹ کی ہیں الحمدللہ وہ تمام احادیث صحیح ہیں، لیکن ان احادیث کو پڑھنے کے لیے بھی ایک استاد کی ضرورت ہے. اور وہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا کہ آپ ہدیہ لے سکتے ہیں کسی کے علاج معالجے کے لیے، وہ یہ کہ جو آپ کا علاج معالجہ کرتے ہوئے خرچ آیا ہے اس کا لے سکتے ہیں. یا جو آپ مثال کے طور پہ 2 قسم کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایک جسمانی ڈاکٹر ہے، ایک روحانی ڈاکٹر ہے. اب جسمانی جو ڈاکٹر ہے وہ اگر کسی کو فری آف کاسٹ چیک کر دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے شفقت ہے مریض کے اوپر، لیکن اس کے پاس جو دوائیاں میڈیسنز وغیرہ ہیں جس پر ان کے اخراجات آئے ہیں، اگر وہ اس کے چارج کرتا ہے تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے دین اسلام کی طرف سے. اسی طرح کوئی حکیم یا طبیب وغیرہ کسی کو کوئی دوائی دیتا ہے تو اس کا جو خرچ آیا ہے وہ وصول کرتا ہے تو کوئی قدغن نہیں ہے. اس پر مناسب قسم کا معاوضہ اور منافع بھی لے لیتا ہے تو کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. رہا مسئلہ روحانیات کا، تو روحانیات کے جو معاملات ہیں، جتنے بھی لوگ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، جتنے بھی لوگ صوفیاء، اولیاء، حتیٰ کہ خلفائے راشدین، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، جناب فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ان چاروں میں سوائے سیدنا عثمان غنی کے جو بہت بڑے تاجر تھے، آپ نے منصب خلافت پر بیٹھ کر تنخواہ نہیں لی، بقیہ تینوں نے تنخواہ لی ہے. اس کے علاوہ کیا آپ ان کو درجہ ولایت سے خارج کریں گے؟ کیا ان کو درجہ روحانیت سے خارج کریں گے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا قطب، غوث، ابدال ایک ادنا سے صحابی کے جوتوں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا. کہاں مقام جناب صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور علی شیر خدا اور عثمان غنی کا؟ کیا ان سے کوئی ثابت ہے کہ یا نبی اکرم سے کوئی ثابت ہے؟ یا اہل بیت میں سے آپ چلے جائیں، جناب حسن مجتبیٰ، حسین مرتضیٰ، امام زین العابدین، امام محمد الباقر، امام جعفر الصادق، امام تقی، امام نقی اور دیگر ائمہ اہل بیت اطہار کو لے لیں، یا پھر سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کو لے لیں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کو لے لیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو لے لیں، اور جناب
جناب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو لے لیں، خواجہ اجمیر کو لے لیں، جتنے بھی صوفیاء، ان ساروں کی زندگیوں کو آپ اٹھا لیں، وہ سارے کے سارے نذرانے تو ان کے درباروں پر پیش کیے جاتے تھے، لیکن کسی قسم کا ان کے دروازے پر آنے والے کسی بھی شخص سے کوئی ہدیہ طے کر کے وصول کیا جاتا رہا ہے؟ کوئی ایک بھی نظیر نہیں ملتی۔ ہم تو یہاں پہ فرق کرنے کے لیے اور فرق بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ایک پروفیشنل بزنس مین، دکاندار کے درمیان اور صاحب علم اور صاحب روحانیت اور صاحب زہد و تقوی اور صاحب ولایت کے درمیان فرق کیا ہے، کہ کون شخص ان کو دکانداری بنا رہا ہے اور کون اس علم و روحانیت اور فیضان نبوت کو اس کے صحیح لوگوں کی طرف تقسیم کرنے کا مستحق و سزاوار بن رہا ہے۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، کمال، بہت زبردست طریقے سے آپ نے یہ فرق بتا دیا ہے، اور کمل امید ہے آپ نے سنا ہوگا، اور آپ کی جو شکوک و شبہات تھے وہ بھی دور ہو گئے کہ کالز کا سلسلہ کرتے ہیں۔ راشد ہیں کینیڈا سے، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی محمود صاحب، آپ کو اور مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے، ماشاءاللہ جس طرح سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، آمین۔ جی میرا ایک دو سوال ہیں اگر آپ کی اجازت سے۔ جی فرمائیے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی اچھا، پہلا اپنے جو نا ٹی وی کی آواز آپ بند کر دیں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا وہ ڈیلے ہوتا ہے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی۔ ہاں، میری مسز ہیں، انہوں نے ہلو، اچھا آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ وہ مسز ہیں میری، جی وہ اپنا جاب کے سلسلے میں کافی تلاش کر رہی ہیں، تو ان کے لیے پلیز آپ کچھ وظیفہ بتا دیں جاب کے سلسلے میں نا۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنا بچے کا ایک کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں کہ پڑھائی میں دل لگ جائے۔ اچھا ضرور انشاءاللہ، اپنا اسکول۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرے بھائی، آپ اپنی مسز سے یہ فرمائیں کہ وہ نماز عصر کے بعد یا رحمان و یا رحیم 72 مرتبہ 72 ٹائم نماز عصر پڑھنے کے فوراً بعد بغیر گفتگو یا کلام کیے یہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد بقیہ تسبیحات کر کے دعا کیا کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہو یا نہ ہو اللہ الصمد یا مغنی آپ بھی پڑھا کریں، آپ اپنی مسز سے کہیں وہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اور جو بچے کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، تو آپ بچے سے کہیں سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، وگرنہ آپ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تقریباً 101 مرتبہ روزانہ اسے پلا دیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کے فہم و ذکا کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا حضرت، جو ہمارا آج کا موضوع تھا وہ ذرا تھوڑا سا مؤخر ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ربیع الاول رخصت ہوا جاتا ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا، ان کی ولادت ہوئی، تو بہت میلاد کی محفلیں منعقد ہوئی، لوگوں نے بے شمار درود تھا۔ اب ربیع الثانی بالکل 1-2 دن میں شروع ہونے والا ہے، تو اس کی ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت اسلام اور کس وجہ سے۔ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا۔ اس کائنات پست و بالا میں اللہ رب العزت نے جو پہلی بہار عطا فرمائی وہ ربیع الاول کا معنی ہی سے واضح ہے، اور وہ حضور کی ولادت باسعادت ہے۔ ربیع الثانی اس کا معنی بھی دوسری بہار ہے، تو حضور اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ ہی کے لیے سب سے بڑی بڑی شانیں اسی کے لیے ہیں۔ اور کائنات ہست و بود کے اندر جتنی بھی شان و قدرت الہیہ ہمیں نظر آتی ہے، ان سب میں اللہ کی سب سے بڑی شان ذات اقدس مصطفیٰ نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ اسی طرح امت مصطفیٰ میں جناب سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز، جنہیں پیران پیر دستگیر، جنہیں شیخ الشیوخ 11ویں شریف والا، اور بڑی 11ویں شریف والے، جنہیں دنیا علم اور حکمت کا تاجدار کہتی ہے، اور خود آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے نبی کے دین کا درس دیا، رب کائنات نے مجھے قطب کے درجے پر فائز کر دیا۔ جنہوں نے 70 سال اپنی زندگی ہمدان کے جنگلات کے اندر چلے کشی کر کے گزاری، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ کی،
اور پھر اس کے بعد سرکار دو جہاں کی جنہیں زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا عبد القادر واز کیا کرو. عرض کیا میں عجمی ہوں، میں عربوں کو کیسے واز کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ کے اندر ڈالا. آپ فرماتے ہیں صبح کے وقت پھر بھی مجھے جرت نہ ہوئی. اگلی رات آئی، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی زیارت نصیب ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا عبد القادر واز کیا کر. میں نے عرض کیا میں عجمی ہوں، عربوں کو کیسے واز کروں؟ تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. تو آپ فرماتے ہیں پھر وہ دن، اس کے بعد میں بغداد شہر میں ہوں یا دمشق کے اندر، ملک شام کے اندر، 1000 ہا لکھوں کھا کا اجتماع ہوتا اور لوگ میرا خطاب اور واز سنتے تو اس مجلس کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جنازے اٹھا کرتے. یہ رقت قلبی کی کیفیت تھی لوگوں کی، اور یہ ان کے واز کی کیفیت تھی. یعنی جن کو حضور خود فرمائیں اور مولا کائنات باب مدینۃ العلم جن کو حکم دیں کہ واز کرو، جب وہ کریں تو پھر یہ کیفیات ہوتی ہیں. تو آپ حضور کی سب سے بڑی شان ہیں. حضور سیدنا غوث العظم ولادت ربیع ثانی میں، جی، جن کی ولادت باسعادت ربیع الثانی میں ہوئی، اور اس کے اندر آپ کی بڑی 11ویں شریف منعقد کی جاتی ہے. اور اس سلسلہ میں جو لوگ بھی اس منزل کے مسافر ہوتے ہیں روحانیت کے، جب تک سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی تصوف کی کتب، آپ کے اوراد و وظائف، خواہ کوئی نقش بندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، مشیشی ہو، دنیا کے اندر اس وقت تقریباً 200 سے زائد سلاسل طریقت چل رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی واسطے سے سیدنا حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف جا کے ملتے ہیں. اور ہر ایک کوئی بھی شخص جو مسند ولایت پر فائز ہوتا ہے، جب تک سرکار غوث العظم کی بارگاہ سے اسے فیض یا ادھر سے مہر نہیں لگ جاتی، وہ وقت کا ولی نہیں بن سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت جی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں عمل، بلکہ ورنہ ہماری کیا مجال. وہ کہتے ہیں کہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. تو بہرحال یہ ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا فیض نصیب فرمائے. طلعت صاحب ہیں ہیوسٹن سے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمود بھائی، آپ کو پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ کی ای میل سے مجھے پتہ چلا کہ چینل چینج ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ کئی مقامات پر قرآن شریف میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مشرکوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے مگر جسے اللہ چاہے. اس کا کیا مطلب ہے جسے اللہ چاہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ مشرکوں کی بھی مغفرت فرما سکتے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے. ایکچولی اللہ کی قدرت ہے یہ تو، ہے نا. آپ فرمائیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور قرآن مجید بھی اس پر شاہد عادل ہے، کہ رب تعالیٰ کسی کو عذاب دے کر کیا کرے گا. اللہ نے کسی بھی شخص کو یا اس مخلوق کو عذاب کے لیے فی نفسہ ہی پیدا نہیں کیا. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی کو عذاب دے کر کروں گا کیا، اس سے مجھے کیا حاصل کوئی ہوگا. ان کی شان میں اضافہ تو نہیں ہو جانا. رہا مسئلہ عذاب کا یا دوزخ کا یا وہاں کی ہولناکیوں کا جو ذکر کیا گیا ہے، یہ بندوں کو صرف اس لیے کہ ان کی منزل سیدھی ہو جائے، وہ صراط مستقیم پر آ جائیں، سیدھے رستے پر آ جائیں، کسی نہ کسی طور پر انہیں اللہ اور اس کے رسول کا رستہ نصیب ہو جائے اور اپنا ظاہر و باطن درست فرما لیں. اب رہا مسئلہ مشرکین کے حوالے سے، قرآن مجید نے یاد رکھیے ظلم کی نسبت جو شرک کی ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. رب کائنات ایک تکبر اور ایک شرک، یہ دو ایسے گناہ ہیں جن کو معاف نہیں فرماتا، اور جسے کسی بھی صورت میں معافی کا مستحق کو سزاوار نہیں سمجھتا. اور اللہ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے. لہٰذا اس کی معبودیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک جو شخص ٹھہرائے گا، اس کے لیے کوئی بھی دروازہ جنت کھلا نہیں ہے، اور اس کے لیے معافی کا کوئی بھی دروازہ وا نہیں ہوتا. جہاں تک تعلق ہے یہ ساتھ جو فرمایا
آپ نے بھی جو جس آیت کو کوٹ کیا کہ جس کو اللہ چاہے، کیونکہ شرک کرنے والا جو مشرک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کو کتنا چاہے گا کہ عذاب دے گا اور کس درجہ پر دے گا، اس چیز کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ اشارہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ سکے گا۔ لیکن حضرت ایک بچگانہ سا سوال ہے، لیکن اللہ خالق کائنات، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا رب العالمین، رب کائنات، اتنی طاقت، اگر وہ چاہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے، چاہے مشرکی کیوں نہ ہو، چاہے اس نے کبر کیا ہو، لیکن اللہ ہے۔ میں اس پر بخاری کے آخری باب کی حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت کے دن رب کائنات نے حضور کے لیے مقام محمود سجا رکھا ہوگا، لیکن حضور علیہ السلام اس پر جلوہ فروز نہیں ہوں گے۔ آپ سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور آپ کی ہستی واحد وہ ہستی ہے جو قیامت کے دن بلا رب کی اجازت کے رب کو سجدہ کرے گی، وگرنہ کسی اور کو یہ جرت نہیں ہوگی قیامت کے دن اللہ کو سجدہ بھی کر سکے۔ سجدہ کر، اتنا جلال ہوگا رب کا قیامت کے دن، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس پہ کوئی شک نہیں۔ چنانچہ حضور جب سجدے میں جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک، حبیب اپنا سر اٹھا، وسأل توتا، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کیجئے پوری کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا باری تعالیٰ میری بڑی امت ابھی دوزخ میں جل رہی ہے۔ جب حضور فرماتے ہیں نا میری بڑی امت دوزخ، اس کا مطلب ہے وہ کلمہ گو جو لوگ ہیں لیکن گناہ گار ہیں، دوزخ میں بدعمالیوں کے باعث جو ڈالے گئے ہیں، دوزخ میں جل رہی ہے۔ اللہ فرمائے گا فذهب، حبیب جاؤ، من کان فی قلبہ مثقال دینار من الایمان، جس کے سینے میں ایک دینار کے برابر ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دو۔ حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالوں گا، پھر آ کے سر سجدے میں۔ اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا کیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا باری تعالیٰ اب اس سے بھی کم والے لوگ ہیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جن کے سینے میں نصف دینار کے برابر ایمان ہے اس کو نکالو اور جنت میں ڈال دو۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں ایسے کروں گا، پھر سر سجدے میں رکھوں گا، پھر اللہ فرمائے گا حبیب سر اٹھا، جو مانگے گا پورا کیا جائے گا، سفارش کر قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں عرض کروں گا، تو بالآخر جس کے سینے میں ذرے برابر بھی ایمان ہوگا حضور کے تصدق سے وہ جنت میں حضور کی شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ تو حدیث یہ بتاتی ہے کہ کم از کم رائی کے برابر یا ذرے برابر ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی یہ دلچسپ موضوع ہے اور اس کے لیے بڑا وقت ہے، ایک پروگرام ہم پورا انشاءاللہ اس پہ رکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ میرے دل میں بھی کچھ سوالات ہیں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور کی امت، حضور کے لیے فرمایا گیا کہ رحمت للعالمین، میں تو سمجھتا ہوں سب لوگ جو ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا سارے ان کی امت ہے۔ یہ ایک اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر دوسرا میرے میں یہ بات ہے کہ ہماری کیا مجال ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا ایک طرف مالک اور ایک طرف اتنی ایک گری ہوئی مخلوق جس کی نہ کوئی وقت نہ کوئی حیثیت، اس کو آگ میں جلا۔ خیر اینی اس لیے میں نے کہا کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک پروگرام بات کریں۔ ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے دو ہیں اسپانسرز، ایک آج نئے آئے ہیں، ان کی تفصیل میں انشاءاللہ آپ کو اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ فی الحال HakimHerbal.com، یہ کینیڈا میں ایک کمپنی ہے، بالکل قدرتی اجزاء سے یہ 2-3 پروڈکٹس بناتے ہیں۔ ایک تو جو آپ کی اورل ہائیجین یعنی دانتوں کی صفائی، اس کے لیے ان کا بہترین ماؤتھ واش ہے، میں نے استعمال کیا ہے۔ ناظرین میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں جب بھی کسی اسپانسرز کی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ذاتی طور پر اس پروڈکٹ کے بارے میں تحقیق کروں کہ وہ کوئی غلط تو نہیں ہے، یا جو ان کا دعویٰ ہے ان کے بنانے والوں کا وہ کوئی اس میں تو کوئی کسر نہیں ہے، یا انہوں نے کوئی ایگزیجریٹ نہیں کیا ہوا۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ پروڈکٹ انڈورس کرنے سے پہلے میں خود اس کو استعمال کروں، کیونکہ اس میں میری ذاتی کریڈیبلٹی کا بھی سوال اٹھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی غلط پروڈکٹ میں اپنے اس پروگرام میں کم از کم انڈورس نہ کروں۔ تو یہ ان کا میں نے ماؤتھ واش، ان کا دانتوں کا منجن ہے، ان کی ٹوتھ پیسٹ ہے، اور کچھ ان کے بالوں کے بھی پروڈکٹس ہیں۔ بالوں کے پروڈکٹس تو اس کے لیے تو میرے خیال ان کا کوئی 2-3 ہفتے کا وقفہ ہے کہ اس کے اثرات دیکھنے کے لیے، لیکن رائٹ اوے جو میں نے فرق محسوس کیا کہ ان کا جو ماؤتھ واش
اور ان کی ٹوتھ پیسٹ اور دانتوں کا منجن بہترین چیز ہے. دانت چمکنے شروع ہو جاتے ہیں اور منہ کی بدبو ہر قسم کی ختم ہو جاتی ہے. منہ کے جتنے جراثیم ہیں وہ HakimHerbal.com. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کی پوری ان کا ٹیلی فون نمبر, ان کا ای میل, ان کا ویب سائٹ وغیرہ پورے دوں گا. دوسرے ہمارے ساتھی جو ہیں, جو کہ مجھے پرسنلی بہت ہی ان کے پروڈکٹ پسند ہیں, مرغوب ہیں, میرے منہ میں پانی آ گیا اس کا ذکر کرتے ہوئے, وہ ہے KCB کیک رس. کشمیر بیکری بنانے والے ان کے جو کیک رس ہیں بہت ہی زیادہ مزیدار ہیں. چائے کافی پینے کا مزہ ہی نہیں آتا جب سے میں نے یہ یا تو کافی کے ساتھ ہو یا چائے ہو تو کیک رس ہو. اس کے علاوہ ان کی باقر خانی ہے, وہ بھی آپ چائے کے ساتھ استعمال کریں, بہت ہی لذیذ ہیں, بہت ہی خستہ ہے. اور اس کے علاوہ ان کے اور بہت سارے پروڈکٹس ہیں, کوکیز, بسکٹس, جو ہم خاص طور پہ پاکستان میں کھایا کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بنائے جاتے ہیں پورے ہائیجینک طریقے سے بنائے جاتے ہیں, اور ان کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ مکمل حلال ہیں. کوئی اینیمل شارٹننگ یا کوئی اس طرح کا یہ جز استعمال نہیں کر سکتے جو کہ منع ہے. تو اس لیے بلا خوف و خطر, بغیر کسی شک و شبہ کے آپ KCB کے کیک رس استعمال کریں. جب بھی نیکسٹ ٹائم کسی گروسری اسٹور جائیں تو آپ خاص طور پہ میری فرمائش ہے آپ سے کہ KCB کے کیک رس ضرور. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین, نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام غیب کی باتیں محمود آوان کے ساتھ. آج ٹی وی USA پر پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, بڑا مزہ آ رہا ہے آپ سے باتیں کرتے ہوئے. روحانی اور علمی دونوں اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ چیزیں آپ سے میں سیکھ رہا ہوں. اللہ آپ کو لمبی عمر دے, اللہ آپ کو مزید علم اور مزید روحانی مرتبہ عطا فرمائے. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, دیکھتے ہیں جی کون ہے ٹیلی فون پہ. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بول رہی, کہاں سے؟ ہاں جی, میں ہیوسٹن سے بول رہی ہوں. ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے کال کر رہی ہوں. جی جی. تقریباً پچھلے 8 سال سے اس کا کاروبار کسی نے بالکل بند کیا ہوا ہے. اس کی ڈیورس بھی ہو گئی اور اس کے مزید جسم میں درد رہتا ہے. کبھی ایک جگہ سے ہٹتا ہے تو دوسری جگہ, تیسری جگہ, اس طرح سے مزید چلتا رہتا ہے. اور کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کا کام نہیں چلتا. اچھا تو محترمہ, مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ کسی نے بند کیا ہوا ہے ان کا کاروبار؟ وہ اس وجہ سے بھائی کہ میری خالہ نے, میری امی نے ان کو مکان دیا تھا رہنے کے لیے, تو زمینیں وغیرہ بھی تھی ہماری, تو انہوں نے وہ سب کچھ اپنے نام پہ کروا لیا ہے. تو ہم نے معلوم کروایا ہے کہ انہوں نے کچھ کالا جادو وغیرہ اس پہ کیا ہے تاکہ یہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکے اور نہ ہی یہ لوگ پاکستان واپس آ سکیں. ٹھیک ہے جی, میں سمجھ گیا, بہت بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ کالا علم اور اس کی تشخیص, اب یہ محترمہ ہیوسٹن میں ہیں, ان کے بھائی بھی وہیں پہ ہیں, تو یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ ان کے اوپر واقعی کسی کی بندش ہے یا کسی نے کالا علم یا کوئی جادو کیا ہوا ہے؟ اس کے لیے کوئی چیز ان سے منگوانی پڑے گی یا انہوں نے نام بھی نہیں بتایا؟ کس طرح ہمیں پتہ چلے؟ اس سلسلے میں تو ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام سب سے پہلی تو چیز یہ ہے. یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اچھا. اگر تو سرٹیفائڈ پتہ کرنا ہے کہ واقعتاً یہ اچھا ٹھیک ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ کالا علم یا سحر جسے حقیقتاً ہم یعنی اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں, دیکھنا پڑے گا کہ خالی سحر ہے یا سحر باموکل ہے. اچھا جی, خالی سحر اور چیز ہے, سحر باموکل اور چیز ہے. پھر دیکھنا پڑتا ہے عصبی اثرات بعض اوقات ہوتے ہیں, ہوائی اثرات ہوتے ہیں, نظر بد بھی ہوتی ہے. تو ان سارے کے لیے ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سے پتہ کیا ہے یا استخارہ کروایا ہے تو اس صورت کے لیے میں ایک ان کو چیز بتا دیتا ہوں. جی. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس کاغذ پینسل ہونا چاہیے. آپ لکھ لیں سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ کا پہلا رکوع, پوری سورہ بقرہ نہیں, پہلا رکوع اور آخری رکوع جو کہ تیسرے پارے میں آئے گا, للہ ما فی السماوات والارض سے لے کر آخر تک, چاروں کل سورہ یاسین, یہ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے فجر کی نماز کے بعد روزانہ اپنے بھائی کو پلا دیا کریں.
اور جو دردیں ہیں ان کے جسم کے لیے وہ آپ لکھ لیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ روزانہ 101 مرتبہ پڑھ کے پورے جسم کے اوپر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت انہیں شفا یابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ابرار صاحب ہیں جی نیو یارک سے، السلام علیکم جی۔ ابرار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا ڈاکٹر شہزاد مصطفیٰ صاحب سے یہ سوال ہے کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، میں کچھ سمجھا نہیں، میلاد کا مطلب آپ یہ ہے کہ اکٹھے ہو کے یہ جو محفل قائم کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ سوال ہے؟ جی، جو ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اکٹھے ہو کے جس کے جلوس نکالتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ شرعی حیثیت کا تو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو ایسا کچھ ہوتا نہیں تھا، حضور اور صحابہ کے بعد کے اس طرح کے جلوس جو آج شکل ہے، جس طرح کی جشن عید میلاد النبی یا جلوس عید میلاد النبی، اس بارے میں قرآن مجید سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فقل قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ حبیب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوب خوشیاں منایا کرو۔ فلیفرحوا یہ امر کا صیغہ ہے، خوب خوشیاں منایا کرو۔ ھو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے کہ جو جوڑ جوڑ کے تم پیسے گھروں میں رکھتے ہو اس سے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کون سی ہے، تو پورا قرآن مجید پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ مشہور آیت ہے حضور علیہ السلام کے لیے، اور فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ بھی حضور کو فرمایا فضل، آپ سب سے بڑے ہیں، تو اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے، تو لہٰذا اس دوسری آیت میں فرمایا خوب خوشیاں منایا کرو۔ چوتھے مقام پہ فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہیں اللہ کی نعمت نصیب ہو تو اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان پہ اپنا رسول مبعوث کر دیا ہے۔ رہا سوال یہ کہ صحابہ کے دور میں یہ اس شکل میں نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے یہ بات، جہاں صحابہ کے دور کی بات ہے تو حضور کے وصال کے بعد صحابہ پر غم ہی اتنا طاری تھا، اور کیفیت ہی غم کی یہ تھی کہ ان کو خوشیاں منانے کا کے لیے کوئی تصور نہ رہا تھا، بلکہ شادی بیاہ کے دیگر معاملات بھی وہ اس انداز میں سادگی سے کرتے کہ حضور رخصت ہو گئے، اب ہمارے لیے خوشیوں کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء، ائمہ کا زمانہ، پھر بنو عباس کا دور لے لیں، پھر شاہ مظفر کا دور لے لیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ سرکاری سطح پر پورے عالم عرب کے اندر، حتیٰ کہ مکہ کی وادی میں، مدینہ طیبہ میں حضور کا میلاد پاک بڑے بڑھ چڑھ کر ذوق شوق اور پورے محبت اور والہانہ انداز میں اسی طرح منایا جاتا رہا۔ لیکن آج تھوڑی سی جدت کی شکل ہے، لیکن جو اس دور میں شکل موجود تھی حضور کا جشن میلاد منایا جاتا رہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ویسے بھی ہمارے پروگرام کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم یہ جو کنٹروورشل سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں ہم نہیں جاتے، اس بارے میں مختلف علماء کی مختلف مسالک کی مختلف آراء ہیں، تو ہم اس کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ خوشی کا اظہار کرنا اور اس کو منانا، اور سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے اس کائنات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اس کے آگے طریقے کیا ہیں، وہ کس طرح بگڑ گئے ہیں، کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں، ہم اس کو وہیں چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا۔ اگر میں نے کسی کے بارے میں کوئی بات کی ہو، کسی 2 نمبر یا ڈبہ پیر یا کسی عامل یا کسی ساحر کے بارے میں، تو اس سے کسی کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے، کسی کی تصحیق کرنا، کسی کا مذاق اڑانا ہرگز میرا مقصد نہیں ہے۔ آپ کو وارن کرنا تھا کہ آپ ان لوگوں سے بچیں، اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ مجھے کال بھی آئی تھی کہ جی آپ نے ڈبہ پیروں کو اتنا برا بھلا کیوں کہا، تو میں نے کہا کہ بھائی اگر تو کوئی ڈبہ پیر ہے یا 2 نمبر ہے، اس کو تو میری بات بری لگے گی اور لگنی چاہیے، یہی میرا مقصد ہے، اور جو 2 نمبر نہیں ہے اور ڈبہ پیر نہیں ہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں میری بات سے۔ اگلے اتوار انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد آوان سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی
یا گستاخی ہوگی تو اس کے لیے میں اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیجیے 718-937-8400 ایکسٹینشن 397۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہو، آپ نے ان سے کچھ پوچھنا ہو، مجھ سے بات کرنی ہو تو اس نمبر پہ آپ کال کر لیجیے گا۔ اگلی اتوار انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ محمود احمد آوان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔